चचा हर रात अम्मी को कहता, भाभी रात को बाल काटने आऊँगा। इसका मतलब पूछती तो कहती, तू अभी बच्ची है। और फिर देखते ही देखते मैं वक़्त से पहले बड़ी हो गई और फिर एक रात चचा के कमरे में जाकर छुप गई। मगर इस रात मेरे होश उड़ गए जब चचा ने मेरे सामने अब्बू को दुनिया से गए 10 साल बीत चुके थे। हमारे घर में कितना सन्नाटा होता था, कितनी खामोशी होती थी। दोनों दीवार पर जैसे किसी आसेब का साया हो, जो रात होते ही उतरता था। मुझे अक्सर ही ख़ास तौर पर रात के वक़्त अपने घर में डर लगता था। नानी की तरफ भी कम ही जाने की इजाज़त मिलती थी। कभी जब नानी की तरफ चले जाते तो मैं बड़ी खाला से अपने ख़यालात की वजह पूछती, तो वो कहती कि जब आपस में मोहब्बत और एतमाद ख़त्म हो जाए तो वो घर ऐसे ही हो जाते हैं। कहती तो वो भी ठीक थी कि हमारा घर भी तो ऐसा ही था, दादा दादी बस अपनी दुनिया में मगन। वो बड़ों की तरह फ़ैसले करने में बहुत कमज़ोर थे। एक फूफी थी, इन्हें शादी के 1 साल बाद ही तलाक हो गई। इनके लिए भी अम्मी कई बार दबे लफ्ज़ों में दादी को कह चुकी थीं कि इनकी अगली ज़िंदगी के बारे में सोचें। वो दुखी रहती हैं, शादी हो जाएगी तो दोबारा घर बस जाएगा तो इनकी ज़िंदगी में फिर बाहर आ जाएगी। मगर दादी कहती है जब किस्मत में हुआ अच्छा रिश्ता आया तो शादी कर देंगे, जैसे इन्हें कोई फ़िक्र ही ना हो। और साथ ये भी कहती कि मेरा बेटा है ना, वो ज़रूर कहीं ना कहीं कोशिश करेगा। और फिर बात यहाँ ही ख़त्म हो जाती। मेरा एक छोटा भाई कमर भी था, वो 7वीं क्लास में पढ़ता था। वो भी अब्बू की तरह खामोश तबीयत का मालिक था, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि खामोशी तो मेरे घर का खासा थी। हाँ, आवाज़ अगर किसी की ऊंची होती वो चचा की गूंजती थी। ज़रा ज़रा सी बात पर डांट डपट, लड़ना झगड़ना, अपनी मनमानी करना, फ़ोन पर लंबी लंबी गपशप करना, कह के लगाना इनका ही खासा था। घर में कोई और हंसे ना हंसे मगर इनके कह के गूंजते थे। मगर चचा का रवैया घर में किसी के साथ ठीक नहीं था। वो दादी दादा की मानते, ना ही किसी और की सुनते, सिर्फ वो करते जो उनका दिल करता। चचा उम्र में मेरे अब्बू से छोटे थे, मगर इनकी भी अभी तक शादी नहीं हुई। क्या मालूम शादी हो जाती तो फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से इनके रवैये में तब्दीली आ जाती। ये इन दिनों की बात है जब मैं 12वीं जमात में पढ़ती थी। फितरत खामोश तबाह और कैसे ना होती। खामोशी मेरे घर का खासा थी, मगर मुझे जो चीज़ आजकल सबसे ज़्यादा परेशान करती थी वो मेरी अम्मी की हर वक्त की उदासी और चचा का इनके साथ रवैया था। पिछले चंद माह से हर महीने चचा अचानक घर आते और अम्मी के सिर के बाल काट कर ले जाते। अम्मी चीखती चिल्लाती रह जाती, मगर चचा ना रुकते। रोकता भी कौन, वो कब किसी की सुनते थे। मैं कॉलेज की कैंटीन में बैठी चाय पी रही थी। मेरी सहेली बुशरा मेरे पास आई और साथ रखी चेयर पर बैठ गई। बुशरा ने कहा, टाइम देखा है, आखिरी पीरियड भी ख़त्म होने वाला है, तू अभी तक यहीं बैठी है। यार तेरी तो चाय भी ठंडी हो गई है। किन सोचों में गुम है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर, छुट्टी होने वाली है। चाय तो वैसे भी ठंडी हो चुकी थी। मैंने एक ही घूंट में सारी पी ली और ये कहते हुए खड़ी हो गई। चल चलें। बुशरा कभी अपना बैग लिए खड़ी हो गई। हम कैंटीन से बाहर की तरफ चल पड़े। बुशरा ने कहा, तुझे हुआ क्या है? मैंने कहा, मुझे क्या होना है, कुछ भी तो नहीं हुआ। इतने में कॉलेज की बेल बजी, छुट्टी हो गई। बुशरा मेरे मोहल्ले की ही थी। हम दोनों एक ही वैन पर घर आते थे। मैं कॉलेज से घर पहुंची, दरवाज़ा खुला था। अंदर आई तो ऐसा लग रहा था कि घर में कोई नहीं। कमर भी अभी स्कूल से नहीं आया था। अम्मी के कमरे से हल्की सी आवाज़ आई। मैं अम्मी के कमरे की तरफ चल पड़ी। अम्मी चिल्लाई, बस कर अब्बास, इतना जुल्म मत कर, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। मैंने बैग ड्राइनिंग टेबल पर फेंका और अम्मी के कमरे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोला तो चचा अम्मी के बाल काट चुके थे। इनके एक हाथ में अम्मी के बाल और दूसरे में कैंची थी। आज मुझसे रहा ना गया, मैं चिल्लाई, चचा जान आखिर कब तक आप मेरी माँ पर जुल्म करते रहेंगे? कब तक ऐसा चिल्लेगा? चचा जान ने कहा, भतीजी शुक्र करो कि मैं अभी बहुत रियायत कर रहा हूँ, वरना जो तुम्हारी माँ ने किया है इसकी सज़ा तो मौत है। कहते हुए चचा कमरे से बाहर निकल गए। मैंने हैरत से अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी ने रोते हुए कहा, नरगिस बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम अभी छोटी हो, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। चचा जान अच्छा नहीं कर रहे थे। मैं मज़ीद अपनी माँ की तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं चचा के कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं बेधड़क कमरे में दाखिल हो गई। चचा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अपने सर में कंघी कर रहे थे। मुझे देखते ही बोले, मुझे पता था महज मेरी बातों से मेरी भतीजी मुतमईन नहीं होगी। ये कहकर चचा ने कंघी रखी, मेरे पास आए। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखते हुए कहा, मेरी भतीजी बहादुर है, मेरे भाई की तरह। मेरा भाई भी बहुत बहादुर और गैरतमंद था। मैंने कहा, चचा जान आप। चचा ने मेरी बात काटते हुए कहा, नरगिस एक मिनट,
میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تمہاری ہر بات کا جواب دے دوں تاکہ تم مطمئن ہو سکو، کیونکہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اس گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر چچا الماری کی طرف بڑھے، الماری سے ایک چھوٹا سا بیگ نکالا، وہ بیگ لے کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ چچا نے بیگ کے اندر سے ایک لفافہ نکالا، اس میں کچھ تصویریں تھیں۔ وہ تصویریں میری ماں کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ دیکھ لو تم، مجھے امید ہے کہ آج کے بعد تم مجھ سے گلہ نہیں کرو گی۔ میں تصویریں دیکھتی گئی اور میرے پیروں تلے زمین نکلتی گئی۔ میں بیٹھ کی کھڑی ہو گئی، میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، میں بھی تصویریں دیکھ ہی رہی تھی کہ میری امی داخل ہوئیں۔ امی نے تصویریں میرے ہاتھ سے چھین کر بیڈ پر پھینک دیں اور میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچنے لگیں۔ بولی، نرگس تم کچھ نہیں جانتی، کچھ نہیں سمجھتی، چلو یہاں سے، اور میں تمہیں دوبارہ کمرے میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور چلائی، چھوڑیں مجھے۔ امی آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے امی کو دیکھا اور بولی، امی اچھا بننے کا ناٹک بند کریں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ امی نے مجھے پکڑنا چاہا مگر میں چلائی، امی خبردار مجھے مت چھوئیں۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل آئی۔ امی ہکا بکا وہیں کھڑی رہ گئیں۔ چچا نے تصویریں اٹھائیں اور امی کو دیتے ہوئے بولے، یہ رکھ لو بھابھی، میرے پاس اور بھی بہت ہیں، میں ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ میری بھابھی کتنی عظیم ہے، آپ بس انتظار کریں۔ میں اپنے کمرے میں آئی، میں نے دروازہ بند کر لیا۔ میں کافی دیر تک روتی رہی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میری ماں اتنا کیسے گر سکتی ہے، میرے ابو کی روح کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ میں 3 دن اپنے کمرے میں ہی بند رہی، کالج بھی نہ گئی۔ تیسرے دن امی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، نرگس دیکھو، تم میری بیٹی ہو، میں تمہاری ماں ہوں، تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا تمہاری ماں ایسی ہو سکتی ہے؟ پھر جو دل آواز دے وہی سچ سمجھنا۔ اور بیٹا، انصاف ایسے نہیں کیا جاتا، انصاف تب ہوتا ہے جب دونوں فریقین کی باتوں کو یکساں اہمیت دے کر کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ اب میرا انصاف میری بیٹی کے ہاتھ میں ہے۔ کئی دن نیند نہ آتی اور یا 2 گھنٹے کے لیے نیند آتی تو باقی رات جاگتے جاگتے گزر جاتی۔ ماں ماں ہوتی ہے، دل ماں کے خلاف کبھی گواہی نہیں دیتا، مگر میں نے اپنے دل کو بہت ٹٹولا، لیکن کہیں سے بھی مجھے یہ آواز نہیں آئی کہ میری ماں ایسی ہو سکتی ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں اٹھی اور پانی پینے کچن کی طرف چل پڑی۔ امی کے کمرے کی کھڑکی تھوڑی کھلی ہوئی تھی، میں نے کھڑکی سے اندر دیکھا، امی جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھیں۔ امی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا، مگر اس لمحے مجھے باہر سے کچھ آوازیں آئیں۔ رات کے 3 بجے تھے، اس وقت کون تھا؟ میں دبے پاؤں باہر نکلی، گھر کے پچھلی طرف سے آواز آ رہی تھی، میں دبے پاؤں پیچھے چل پڑی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، چچا کسی اجنبی سے بات کر رہے تھے۔ چچا انتہائی سرگوشی سے اس سے کوئی بات کر رہے تھے، مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی، صرف اتنا سن سکی، اگلے جمعے آنا۔ یہ کہہ کر چچا نے اس کی طرف پیکٹ پھیلایا، اس نے پیکٹ لیا اور دیوار پر چڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں دبے پاؤں گھر کے اندر چلی آئی۔ چچا جان کے قدموں کی آہٹ سن کر میں ڈرائنگ روم میں ہی صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ چچا اندر آئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے، میں بھی صوفے کے پیچھے سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے دروازے کو لاک کیا، اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے کمرے کی کھڑکی گھر کی پچھلی طرف ہی کھلتی تھی۔ وہ اجنبی کون تھا جو دیوار پھلانگ کر گھر سے باہر جا رہا تھا؟ چچا کی حرکتیں مشکوک تھیں، کہیں اس کا تعلق میری ماں سے تو نہیں؟ میرے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں، مجھے اگلے جمعے کا انتظار تھا۔ اگلے دن امی میرے کمرے کی صفائی کر رہی تھیں، میں چھت سے نیچے اتری تو امی خاموشی سے کمرے سے جانے لگیں۔ میں نے کہا، امی آپ بتا کیوں نہیں دیتی کہ آخر آپ اور چچا جان کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ مگر امی بغیر کچھ کہے کمرے سے چلی گئیں۔ ہم سب رات کے کھانے کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ چچا کھانا کھاتے ہوئے دادی سے کہا، امی، ابو اور ابا جی نے اگلے جمعے ہاشم کے گھر جانا ہے، اس کے گھر قرآن خوانی ہے۔ دادا نے کہا، بیٹا قرآن خوانی مردوں کی طرف سے بھی ہوگی؟ چچا نے کہا، جی، خواتین اور مرد حضرات دونوں کی طرف۔ دادی نے امی سے کہا کہ تم بھی تیار ہو رہنا۔ چچا نے کہا، امی 1 منٹ، میرے دوست نے صرف آپ اور ابو کو باجی کو بلایا ہے، آپ کے کیا پورے محلے کو ساتھ لے کر جائیں گی؟ دادی نے کہا، بیٹا میں محلے کو تو لے کر نہیں جا رہی ہوں، بہو کو ہی لے کر جا رہی ہوں۔ چچا نے کہا، امی صرف آپ، ابو اور باجی کو بلایا ہے، آپ نہیں جانا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں انہیں منع کر دیتا ہوں۔ دادا نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، ہاشم اچھا لڑکا ہے، ہم چلے جائیں گے۔ اگلے جمعے میں کالج نہ گئی، دل میں عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے۔ جمعے کے بعد دادا دادی قرآن خوانی کے لیے چلے گئے۔ اچانک میرے بھائی قمر نے بھی کمر کس لی کہ نانی کے گھر جانا ہے، وہ بھی چچا کی موٹر سائیکل لے کر چل پڑا۔ امی اور میں اسے منع کرتے رہے لیکن وہ باز نہ آیا، کہنے لگا، 2 گلی چھوڑ کر تو نانی کا گھر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ میں بہت حیران تھی کہ چچا تو اپنی کسی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے، آج
انہوں نے قمر کو موٹر سائیکل کیسے دے دی، وہ بھی قمر جو ابھی چھوٹا ہے، اس نے نئی نئی موٹر سائیکل چلانا سیکھی تھی۔ سبھی چلے گئے، امی تو خاموشی سے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھیں۔ مغرب کے بعد چچا کو ان کے دوست کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ وہ آج کے لیے دادا اور دادی کو وہیں روک رہے ہیں۔ میں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ چچا نے فون بند کیا اور کہا، بھتیجی دادا دادی صبح ہی آئیں گے، تم کھانا کھا کر سو جانا، میں باہر جا رہا ہوں، کھانا باہر ہی کھا لوں گا۔ چچا کے جانے کے بعد قمر کی بھی کال آ گئی۔ قمر نے کہا، جی میں صبح آؤں گا۔ میں نے کہا، قمر یہ کیا بات ہوئی، تم ابھی گھر آؤ، صبح کو سکول جانا ہے۔ قمر نے کہا، باجی صبح جلدی جلدی آ جاؤں گا، سکول چلے جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ امی نے پوچھا، قمر کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے امی کو ساری بات بتا دی۔ وہ سن کر خاموشی سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ جمی کو آنا، ادھر دادا دادی قمر بھی گھر پر نہیں تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آخر یہ ہو کیا رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تقریباً 10 بجے کا وقت تھا، میں سونے ہی لگی تھی کہ چچا میرے کمرے میں آئے اور ان کے ہاتھ میں اسٹرابیری کا شیک تھا۔ انہوں نے شیک کا گلاس میری طرف بڑھایا اور بولے، بھتیجی یہ دیکھو، میں تمہارے لیے اسٹرابیری شیک لایا ہوں، تمہیں پسند ہے نا؟ میں حیرت سے چچا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 2 دن چچا کو کیا ہوا تھا کہ ہر کسی پر مہمان ہو رہے تھے۔ میں نے گلاس لے کر بیٹھ سکی، سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور بولی، شکریہ چچا، تھوڑی دیر میں پی لوں گی۔ چچا نے کہا، میرے سامنے پیو بھتیجی، اور بتاؤ تمہیں کیسا لگا؟ میں نے کہا، چچا ابھی میں نے 2 گلاس پانی پی لیا ہے، اس لیے شیک پینے کا مزہ نہیں آئے گا، تھوڑی دیر تک آپ آئیں گے تو میرا گلاس آپ کو خالی ملے گا۔ چچا مسکراتے ہوئے اور بولے، اچھا تو یہ بات ہے۔ پھر میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جیتی رہو، میں چلتا ہوں، شیک ضرور پی لینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ چچا کمرے سے چلے گئے۔ میں اٹھی، گلاس لیا اور اٹیچ باتھ روم میں چلی گئی۔ میں نے سارا شیک سنک میں ڈال دیا اور گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ مجھے چچا کی حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی تھیں۔ اس دن کے بعد امی بھی میرے ساتھ بات نہیں کر رہی تھیں۔ آدھی رات ہو چکی تھی، میں جاگ رہی تھی، قدموں کی آہٹ سنائی دی، کوئی میرے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں کہ جیسے میں سو رہی ہوں۔ کسی نے دروازہ کھول کر شاید مجھ پر نظر ڈالی اور دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ اٹھ کر دیکھوں کہ اس اثنا میں باہر سے آواز آئی، بہت عجیب آواز آئی۔ میں انہیں آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر دیکھا، غصے سے میرا دماغ گھوم گیا۔ چچا کیا کرتے پی رہے تھے؟ چچا گھر سے باہر نکلے۔ گھر کی پچھلی طرف ایک سرونٹ کوارٹر بھی تھا۔ چچا نے امی کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور امی کو زبردستی کھینچتے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں لے کر جا رہے تھے۔ میں بھی دبے پاؤں چچا کے پیچھے چل پڑی۔ چچا امی کو لے کر کوارٹر کے اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا۔ میں کوارٹر کے باہر پہنچی اور کان لگا کر باتیں سننے لگی کہ اندر ہو کیا رہا تھا۔ چچا نے امی کے منہ پر کپڑے باندھا ہوا تھا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ کمرے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ چچا نے اسے کہا، جلدی مجھے رسی پکڑاؤ، اور چچا نے امی کو رسی سے باندھ دیا اور بولے، پھر وہ بولتے چلے گئے اور میں ان کی مجرمانہ باتیں سن کر حیران ہوتی چلی گئی۔ چچا نے کہا، شہناز بی بی، گھر میں یہ جو بھی مال دولت تم دیکھ رہی ہو، اس آسائش مزے لے رہی ہو، یہ سب میری محنت کی وجہ سے ہے۔ تم یہ سمجھتی رہی کہ تمہارے شوہر اور قمر مل کر جو اسٹور چلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہے یہ آرام اور آسائش۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آج کل حلال کی کمائی سے بندہ اپنے لیے ضرورت سے زیادہ 2 جوڑے نہیں بنوا سکتا۔ صرف گاڑی لینا رہ گئی ہے، تمہارے جاتے ہی میں وہ بھی لے لوں گا، افسوس کہ تم اس گاڑی کے مزے نہیں لے سکو گی۔ اس کے بعد چچا نے ایک کاغذ اور پین امی کے سامنے رکھا اور بولے، دیکھو اگر تمہیں یہ پتہ چل ہی گیا تھا کہ میری کمائی کا کون سا ذریعہ ہے تو تمہیں اسے اپنے تک رکھنا چاہیے تھا، مگر تم تو فوراً ہی سب کو بتانے کے لیے چل پڑی۔ میں نے تو تمہیں یہ بھی آفر بھی کی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو، اپنے بھائی کی بیوہ سے شادی کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر بھابھی کے مزاج ہی تو 7ویں آسمان پر ہوتے ہیں۔ پیاری بھابھی، میں نے آپ کا پکا انتظام کر دیا۔ آپ اس کاغذ پر لکھیں کہ اگر آپ اپنے اشنا کے ساتھ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہیں، جعلی تصویریں تو پہلے ہی میرے پاس ہیں، خط کے ساتھ ثبوت میں سب کو دکھا دوں گا، مگر اب آپ کو یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد چچا کے ساتھی نے امی کا منہ کھول دیا۔ امی چلائیں، عباس کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تجھے اپنی بھابھی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے ذرا بھی حیا نہیں آ رہی؟ چچا نے کہا، بھابھی تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھ میں حیا نہیں ہے۔ تو نہیں ہے، تم نے صرف 2 لائنیں ہی لکھنی ہیں، سائن کرنا ہے۔ امی نے کہا، مجھے جان سے مار ڈالو مگر میں یہ نہیں کروں گی۔ چچا نے کہا، جان تو بھابھی میں پہلے ہی لے لیتا، مگر یہ میرا احسان ہے کہ میں تمہاری جان بخش رہا ہوں۔ آج میرا سارا مال پہلے
یہاں سے شفٹ ہو جائے گا اور تم اس مال کے ساتھ شفٹ ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر چچا نے امی کو کھول دیا اور کہنے لگے میں کہہ رہا ہوں خط لکھو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ موبائل میرے پاس تھا لیکن اگر میں کسی کو فون کرتی تو چچا نے میری آواز سن لینی تھی۔ میں نے قمر کو ایمرجنسی کا میسج ٹائپ کیا اور موبائل سائڈ پر چھپا دیا۔ میں نے دروازہ دھکا دیا، دروازہ کھلا تھا، میں اندر داخل ہو گئی۔ چچا حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے مگر میں نے چچا کا کوئی لحاظ نہ کیا اور زور سے چچا کو دھکا دیا۔ دور جا گرے۔ چچا اس کے لیے تیار نہ تھے۔ میں چلائی امی جلدی باہر آئیں۔ امی اور میں کمرے سے باہر بھاگے۔ چچا نے اپنے ساتھی کو آواز دی، دیکھ کیا رہے ہو، پکڑو انہیں۔ چچا کا ساتھی ہماری طرف بھاگا کہ اتنے میں ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ کھولنے کے لیے زور لگا رہے تھے، ہم بھی کنڈی لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ اتنے میں چچا اٹھ کر دروازے کے پاس آئے اور چلائے بھتیجی دروازہ کھولو ورنہ میں تمہاری ماں کی تصویریں سب کو دکھا دوں گا۔ میں نے کہا آپ وہ تصویریں پورے شہر میں بانٹ دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میں نے پولیس کو 15 پر فون کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس پہنچ گئی۔ چچا اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ چچا سمگلنگ کا کاروبار کرنے لگے تھے۔ وہ ادھر کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر کرنے میں ماہر ہو چکے تھے اور جب امی نے انہیں ایسے کرنے سے منع کیا تو وہ امی کے دشمن بن گئے۔ اموں کو روکنے کے لیے سوتی ہوئی امی کی تصویریں بنا لیں اور ان کی غیر مرد کے ساتھ ایڈیٹنگ کر کے انہیں بلیک میل کرنے لگے اور امی پر یہ الزام لگا کہ ان کے بال کاٹنے لگے، گھر کی عزت خراب کر رہی ہے۔ سلام ہے میری اماں کے صبر کو کہ کیسے انہوں نے یہ سب برداشت کیا۔ حرام کی کمائی ہوتی ہی ایسی ہے، آنکھوں سے شرم و حیا چھین لیتی ہے۔ پیارے ناظرین السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل